कुवैत को बोला गया कि अरब ममालिक मिलकर ईरान पर अब अटैक करें, यानी अरब और ईरान की कभी भी जंग स्टार्ट हो सकती है, इसके खदशात भी सामने आ रहे हैं। यूएई इसराइली एजेंट है, वो अपनी इसको पूरा करने के लिए सारी तगोदो करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश है इन सारे अरब ममालिक को, और इसराइल का एजेंडा पूरा करने की साजिश है। अब यही चलना है 20 तक, इसमें कोई नई बात नहीं। और ट्रम्प को छोड़ने के जी मुआहदे हो रहे हैं, वो फजूल लोगों को उलझाने के लिए रखा हुआ है बस उसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट और हमारे भी मोहम्मद उसामा अली। किसी तारुफ के मुताज नहीं है नाजरीन। अगर हम उस्ताद जी की बात करें तो आज जो जो बातें उसामा अली साहब ने इस टाइम पे मीडिया में बोली हैं वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं, हम सब ने वो देखा भी है। आज 4 जून 2026 है और जुमेरात है। कल शायद गलती से मैं 3 नवंबर बोल चुका था, नहीं पता लगा जब आप फ्लो में होते हैं, लेकिन आज 4 जून है 2026 है। नाजरीन आपको पता है, सबको खबर तो आ गई होगी कि कुवैत एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें एक इंडियन हलाक हुआ और काफी लोगों की जो इसमें जख्मी होने की इतलात भी आई, और नया ये एयरपोर्ट बना था कुवैत का जिसके ऊपर अटैक किया गया। अब जो खबर आ रही है, ईरान ने बोला कि हमने ये अटैक नहीं किया, ये हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है और ये हमने बेसिस पर अटैक किया। कुवैत के अंदर एयरपोर्ट पे हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ, ये ईरान की तरफ से भरपूर स्टेटमेंट इसमें मीडिया पे चल रही है। दूसरा आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुशतबा खमनाई ने बोला है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका बेसिस से अगर कोई भी अटैक हम पर होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब फौरी तौर पर देंगे, हम फौरी जवाब उसका इनको मिलेगा, और अगर छोटी सी भी वायलेशन होती है तो फौरन ईरान का जवाब भी जाएगा उसी साइड से जहां से अटैक होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप फिर मुआहदे की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी आप फिर मुआहदा कर ले, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। जहां पे आप कहते हैं ईरान से हमारी बात चल रही है, दोबारा से ये ट्रंप की स्टेटमेंट आई है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने रिफ्यूल टैंकर और मिडिल ईस्ट में वो भिजवाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, जेट्स, उनका सामान और जो इंपॉर्टेंट यानी कि समझ लें कि तेल और हर चीज मिडिल ईस्ट में जा रही है। अब सवाल ये होता है, आज मैं सोमाली साहब से पूछूंगा कि ईरान और अरब आपस में लड़ेंगे, क्योंकि दुबई की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है। कुवैत को बोला गया कि अरब ममालिक मिलकर ईरान पर अब अटैक करें, यानी अरब और ईरान की कभी भी जंग स्टार्ट हो सकती है, इसके खदशात भी सामने आ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से छोड़कर अरब की तरफ अब ईरान को लगाया जा रहा है कि अरब वाली साइड जो है वो गर्म की जाए और इनको आपस में ईरान और अरब की लड़ाई करवाई जाए। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि इसमें कुवैत ने अनाउंस किया है कि 325 से भी ज्यादा फ्लाइटें हमारी जो है वो खराब हुई हैं इस टाइम के अंदर, और 17 ड्रोन ईरान ने मारे हैं। 13 ईरान के ऊपर जो मिसाइल थे वो भी हमारे पर आए हैं, और एयरपोर्ट कुवैत पर जो तबाही तबाही थी, हर तरफ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह कर दिया गया है और बहुत ज्यादा टूट फूट वहां पर हुई है। अब सामा अली साहब से पूछेंगे कि आगे के मामला क्या है। दूसरा आपको बनू के वाले से भी खबर दें कि एक गोला जो है वो कार को लगा है और उसमें मियाँ बीवी शहीद हो गए, बच्चे जो हैं उसमें जख्मी हुए हैं। ये खबर बन्नू से आ रही है और जानी खेल में ये वाकया जो है वहां पर हुआ है। और आपको कल बताएं कि सामा अली साहब ने से आज हम कश्मीर के वाले से भी पूछेंगे। कश्मीर में अनरेस्ट के खबरें भी आ रही हैं, वहाँ मामलात भी खराब है। और दूसरा मौसम के हवाले से जो पूछा था, बारिशें भी स्टार्ट हो गई हैं, इस पर भी पूछेंगे किस किसने एहतियात करनी है। और दूसरा आपको बताएं कि ऐलाने गदीर पर उसामा साहब ने बहुत अच्छी कल हमसे बातें की हैं, वो वीडियो कल वाली है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे कम्युनिटी में लिंक भी है, वो जरूर देखें। उसमें बड़ी अच्छी रहनुमाई उसामा अली साहब ने हमारी की है, कल वाली वीडियो के अंदर है। जिन्होंने मिस किया वो देखें। बहुत सारा प्यार और कमेंट आप लोगों के आए हैं, वो भी डिस्कस कोशिश करेंगे, एंड पे जरूर करें। काम दो करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं जब तक ऐलान गदीर वाली जो पिछली कल की हमारी वीडियो है, अगर उसके 1000 कमेंट नीचे ना आया तो दोबारा मेरे से इनका कोई सवाल नहीं करना। मैंने किसी का कोई सवाल का आंसर नहीं करना, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि अगर एक उंगली हिल नहीं सकती, हम घंटों इनके लिए बोलें डेली डेली आके वो करें, और ये इस चक्कर में रहें कि हमें यूट्यूब पैसा दे रहा है। आप क्या दे रहे हैं? व्हाट यू आर गिविंग अस। तो ये सीधी सीधी वो है। यहाँ कोई अगर इतना ही है ना, बस फिर ना देखें, कोई मसला नहीं है। इतनी इतनी अगर वो जैसे कहते हैं रिलेशनशिप नहीं है कि आप लोग जेन्युइनली, अगर आप लोगों को कभी कुछ कहा जाए और आप उस पर आपके अंदर तहरुक ही नहीं है,
تو پھر اس ساری باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساری مدھانی آپ تو کوئی بھی ویڈیو لگا کے دیکھیں گے اور جا کے نیچے جے جے کار کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے اس سب سے؟ نہیں اگر باقیوں کے ابھی بھی کافی آپ کے کمنٹس آئے. اندر نہیں, جتنے بھی آئے 1000 کہا تھا تو 1000 ہوگا تو بات آگے چلے گی. بے شک اب وہ کوئی ایک بندہ کرے یا 1 لاکھ, جو بھی بندے کریں مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایسے بالکل بھی وہ جیسے کہتے ہیں دوبارہ ان کے کمنٹس نہیں لینے کبھی بھی. یہ کریں نہ کریں ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے لیے گھنٹوں ادھر ڈیلی آ کے آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ بیٹھو اور آپ کو اگر اس کا یوز دینا پڑے, جو کہ صرف ایک انگلی کا کلک ہے, ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کاوش ہے, چھوٹی سی سٹرگل ہے. اگر آپ وہ چھوٹی سی سٹرگل نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بٹن دبائیں, یہ پوچھو وہ پوچھو, یہ بتاؤ وہ بتاؤ, ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو, اور میں کیوں نہ کہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھروں میں بیٹھے شفا لے لی, ان میں سے کتنے بیٹھے ہیں جن کی زندگیاں آج کسی جیسے کہتے ہیں عطاۃ الہی کے اس ٹریک پہ ہیں جہاں یہ سارے اطمینان کو انجوائے کر رہے ہیں. اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے دنیاوی فائدے لیے ہوں گے جو پریڈکشنز کی نظر میں ہوں گے, گولڈ سے لے کے اور پتہ نہیں کتنا سب کچھ, اور سارا دن بھی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں آ کے. تو پھر ان کو کون سی چیز مانے ہیں جو ان کی انگلیاں نہیں چلنے دیتی؟ تو اس لیے کمنٹس بند جب تک یہ پچھلی ویڈیو پہ جا کے 1000 کا کوٹا پورا نہیں کرتے. مجھے نہیں مسئلہ کہ وہ کوئی ایک بھی کرے گا تو قبول ہے, کوئی ایک بھی کرے گا تو قبول ہے, لیکن وہ ایک ہونا چاہیے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں زندوں سے بات کرتا ہوں ادھر. یہ کوئی ڈیڈ ایک یوٹیوب کا ایک شیطانی اس کا وہ نہیں ہے لنک کہ بس یہاں جو بھی آ کے بیٹھ گیا. یہ تو سارا دن فضول, سارا دن سن سن کے یہاں بتائیں نا ان کے ساتھ کون سا کھیل ہوا ہے. سارا دن یہ کتنا اپنی زندگی کا ٹائم فضول ضائع کرتے ہیں ان خبروں پہ, ان ساری ان پہ, اور اگلے دن اس کی تردید ہوتی ہے. یہاں کون سا ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ یہاں ان کے وقت کی بربادی بتائی جائے, اور اگر وقت کی بربادی نہیں ہے تو یہاں آ کے ان کے اندر تحرک کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو ان شارٹ آج ویڈیو بھی اسی لیے چھوٹی ہوگی, کلوز ہوگی, کوئی ٹاپک نہیں ہوگا جب تک یہ پچھلی ٹاپک پہ جو ان سے کہا گیا وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں جی کہ جو یو اے ای اسرائیلی ایجنٹ ہے وہ اپنی اس کو پورا کرنے کے لیے ساری تگودو کریں گے. بڑا عرصہ سی آئی اے نے یہ بیج بویا, شیعہ سنی کی بنیادیں ایسی سیٹ کی اس سارے خطے میں, اور اس کو یوز کرنے کے لیے کہ کل کوئی سی بات پہ لڑایا دیا جائے گا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. مطلب دیکھو, ایک ایسے مدعے پہ لڑانا جس کا کوئی اینڈ نہ ہو, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شیعہ اور سنی کی جنگ کرا دو, اس جنگ کا کیا اینڈ ہے بھلا؟ شیعہ بھی رہیں گے, سنی بھی رہیں گے, بس لڑتے رہیں گے, تم نے میرا مارا, میں نے تمہارا مارا, یہ خون بہنا شروع ہو جائے. اچھا اب مان لو کہ اسرائیل جیسے ابھی اٹیک کر رہا ہے لبنان پہ, تو حزب اللہ اندر جانا بند کر دے, وہ اٹیک بند کر دے گا, جنگ رک جائے گی. تو ایک رکنے والی جنگ ہے, اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایک رکنے والی جنگ. اسی طریقے سے حماس اپنی ریزسٹنس چھوڑ دے, غلامی کے پٹے لے لے, غزہ کی جو کہتے ہیں اسرائیل کر لے, جنگ ختم. ایران اپنا یورینیم پکڑا دے, امریکہ کو سرنڈر کر دے, کہے جی جو حکم, جو آپ کا قانون, ہمیں بھی آئی ایم ایف میں شامل کریں, ہمیں بھی اپنے فریم ورک میں لے آئیں, ہم آپ کے, ختم کہانی, جنگ ختم. تو ہر جنگ جو شروع ہوتی ہے اس کی کوئی گراؤنڈز ہوتے ہیں, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. اس ریزن کو جب ختم کیا جائے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جائے گی, اس ریزن کو پکڑنا ہوتا ہے. یہاں ریزن یہ ہے کہ شیطان نے اس صدی کا جو بلڈ شیڈ ہے اس کا انتظام کر لیا. ہر 100 سال بعد یہ ہوتا ہی ہے, پرچہ ملکیت بھی بدل جاتا ہے. آج بتائیں نا, جن کے پاس 1924 میں یہ جائیداد تھی آپ کے ابو کے نام یا پردادے کے نام, جدھر آپ ہو ابھی, نہیں تھی پہلے نہیں تھی, اب ہے. ہاں جتنے بھی ہیں وہ بتائیں نا کہ ہاں بھی 1924 میں یا 1926 میں یہ سارے لوگ جو اس ٹائم جائیدادوں کے مالک ہیں ادھر کسی بھی, وہ تھے یا نہیں تھے؟ ہاں اس میں تو پاکستانی کچھ لوکل ٹرائب ضرور ہوں گے, مائٹ بھی, لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی بیچ باچ کے کوئی اولاد بیچ گئی, اگلا کوئی آ گیا کسی نہ کسی انداز سے. بے شک آپ انڈیا کے سکھ ہیں, بے شک آپ پاکستان کے سکھ ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں, کئی لوگ اس ساری چیز کو وٹنس کریں گے.
اسی طرح سے اب یہ جنگ جو ہے یہ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پوری ایران ایک بہت بڑی آبادی، ایک بہت پرانی نیشن، ایک پرانا ان کی ایک کلچر ہے، ایک ہسٹری ہے جنگوں کی. اچھا اب مان لو کہ میزائل سارے چلا دو، سارے میزائل ختم کر دو، جتنے یو اے ای کے پاس ہیں سارے چلا دے، جتنے کویت کے پاس ہیں سب چلا دے. جیسے آئرن ڈوم اسرائیل کا ختم نہیں ہو گیا تھا جب وہ ماری جا رہے تھے، پھر وہ انٹرسیپشن ختم ہو گئی تھی، مسالہ ختم ہو گیا. تو اب مجھے بتائیں کہ جب یہ سارا سٹاک ختم ہو جائے گا اس کے بعد جنگ کس لیول پہ آئے گی؟ اس کے بعد آئے گی پاؤں چلنے پہ، پاؤں پہ. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یو اے ای جو عربوں کو کہہ رہا ہے کہ آج وہ اکٹھے ہو کے ایران پہ چلتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف پھنسانے کی سازش ہے ان سارے عرب ممالک کو، اور اسرائیل کا ایجنڈا پورا کرنے کی سازش ہے، کیونکہ یہ ممالک اور یہ لوگ، یہ ممالک کبھی بھی جنگ زمینی نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایران کی تو عورتوں نے گنے اٹھا لی ہیں. یہ تو آپ کی سیکیورٹیوں کے لیے پاکستان، انڈیا، اسرائیل، امریکہ کو بلاتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. انہوں نے جنگ لڑنی ہے. تو یہ جب تک تو راکٹ میزائل کا مسئلہ ہے، پیسے ہیں، آئل بند کر دو 4 دن پیسے بھی ختم، پھر میزائل بھی ختم. تو اینڈ پھر کیا ہوگا؟ پیدل فوج جب لڑنی شروع ہوئی. تو اسی لیے ہینری کسنجر اور ان سب نے ایران کو کہا تھا کہ یار مصر ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ جو سارے ایریاز ہیں یہ پرانی تہذیبیں، ان کو ہم انڈو نہیں کر سکتے. یہ جو 1924 کے بعد ہم نے بنائی ہیں یہ ساری خلافت توڑ کے، ترکی کے جو بقیہ خلافت عثمانیہ کے کر کے، تو یہ سارے امیر بنا کے بٹھا کے یہ سارے ہم نے بنا دیے. یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں. بندہ گیا، بادشاہ گیا، ختم کہانی. تو یہ بیسیکلی کوئی حق میں نہیں جا رہی کویت قطر کے، یہ یو اے ای ان کو گھیر گھار کے اسرائیل کے ایجنڈے پہ لا رہا ہے کہ بس ان کے پیسے اور ان کا جو پوٹینشل ہے وہ پے کریں امریکہ کو، اور امریکہ کو پیسہ بھی مل جائے جو اس نے تیل کی مد میں ان کو دیا ہوگا، دنیا سے انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا ڈالر. جیسے آپ اپنا کوئی سیلز مین رکھتے ہیں تو شام کو اس سے وصولی نہیں کر لیتے، ریکوری کر لیتے، لاؤ بھی کتنے لے کے آئے ہو سارے. اب ہوتا یہ ہے کہ معمر قذافی نے جب گولڈ کرنسی کی بات کی تھی وہ اس لیے تھی کہ گولڈ پہلے لوگے ہم سے کرنسی ہماری تو ڈالر دے جاؤ گے، پھر تیل لینے آؤ گے تو ہم تیل گولڈ میں دیں گے، تو ایک ویلتھ ہماری جائے گی، دوسری ہمارے پاس گولڈ کی فارم میں ویلتھ جمع ہوتی رہے گی. اس لیے وہ مارا گیا تھا اتنا برا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہم اپنی زمینی ویلتھ دیتے ہیں، آپ ہمیں کاغذ پکڑا دیتے ہیں. کاغذ نہیں، وہ کہتا تھا سونے کی کرنسی ہوگی، آپ پہلے دنیا سے وہ ڈالر دے کے سونے میں کرنسی لے لیں، پھر وہ کرنسی ہمیں سونا ہی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آپ جب تیل لے جائیں گے تو ہمارے پاس سونا پڑا ہوگا. اب کیا پڑا ہے؟ اب ڈالر پڑا ہے، اب ڈالر نکالنا ہے واپس. تو اب یہ جہاز اتنے ملین کا، کو مارکیٹ ویلیو لگانے والے کوئی نہیں ہے نا بھئی، یہ کتنے کلو کا لویا لگا ہے، کتنے تم نے وہ ٹیکنالوجی کے پرزے لگا دیے، اتنا کیا ملین اور فلانا. گرنے پہ آئے تو رفال بھی گر گئے، بڑے تھے دنیا میں نام، F-35 بھی گر گئے، بڑے مہنگے ڈرون بھی گر گئے، یا تو نہ گرتے. وہ جی ٹیکنیکل ایرر ہے. اچھا بھئی اتنا ہی ہے تو تم تو ملین ڈالر میں لوٹ رہے ہو، سمجھ رہے؟ تو یہ خود ہی تعریفیں کر کے، خود ہی ذہن سازیاں کر کے، یہ وہ پیسہ واپس چاہیے، کیونکہ امریکہ کا ڈیٹ ٹریلینز میں چلا گیا، بہت نوٹ چھاپ چکا ہے، اب اس کو وہ سارا نوٹ واپس چاہیے. اب اس کے لیے یہ آرڈر سب سے اچھا ہے کہ آپ اسلحے کا آرڈر دیں، بس ڈیفینس پیکٹ کریں، اسلحے کے آرڈر دیں. تو اسرائیل ان کا ایجنٹ تھا، مارکیٹنگ ایجنٹ تھا امریکہ کا، جس نے امریکہ کے انفلوئنس کو یا اس کی اس طرح کے حالات جب بنے تو ان سب کو مجبور کر کے پیسے سارے واپس بھجوانے کا انتظام کرنا ہے امریکہ میں. جسٹ تیل بھی لے گئے، بعد میں ایک میزائل دے کے پٹاخہ اڑا لیا، جی لو ابھی مار لو، دھماکہ کر لو، خوش ہو جاؤ، اور پھر پیسے بھی لے گئے. عربیوں کے ہاتھ میں کیا رہا بتاؤ نا؟ تیل بھی گیا، پیسے بھی گئے، اور ایک خون اور جنگ، ایک خون اور جنگ.
تو اب اس میں جو ایکچوئل وہ ہے گول ہے وہ کسی طریقے پیسے جو ان کے پاس ہیں تیل کی ریکوریوں کے وہ واپس لینے ہیں, بس ڈالر واپس جانا ہے, یہی پیٹرو ڈالر کی وہ تھی. اب ان کو اتنا مجبور کرنا ہے پھنسا کے کہ چلو بھی ڈالر واپس چلا جائے, اور یہ اپنے ڈر میں اپنی سیکیورٹیوں کے نام پہ اپنی اس میں سب دیتے ہیں. اب جو کویت پہ اٹیک ہوا ہے وہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, جب یو اے ای والے میزائل تو میں نے وہ میزائل جاتے دیکھے تھے, وہ آپ اور نے صبح بتایا پتا تھا کہ چلا, فلائٹ وہ سب کو پتا چلا جی ایران نہیں, میں سوچا ایران پہ مار دیے ہیں, میں نے کہا اچھا دوپہر تک پہنچیں گے, یوں جا رہے تھے دور, بڑے صبح کے ٹائم میں نے ان کو واضح دیکھا, پہلے 2-2 کا جوڑا گیا پھر ایک گیا, 5 تھے یہ. اچھا یہ اب جا رہے تھے تو میں نے کہا بھی یہ لو ایران سے خبر آئے گی, فجر کا ٹائم تھا, مسلمان سویا پڑا تھا, کسی کو نہیں پتا بھی اندھیرے میں, وہ جیسے میرے سامنے سورج نکلتا ہے وہ چھپ گئے, سورج میں نظر نہیں آئے پھر وہ, تو وہ جا کے اگلی اطلاع پتا چلی جی وہ تو یو اے پہ لگے ہیں. میں کہا جا تو اسرائیل کی طرف سے رہے تھے, جب گوگل میپ شیپ پہ چیک کیا ایگزیکٹلی, اور صبح وہ جی ایران نے مار دیے. تو اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے, صبح صبح مارتا ہے اس ٹائم مارتا ہے جب مسلمان سویا ہو, اور خبر نکلتی ہے شام رات کو جا کے. تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اسی کی کوشش ہے, اس جنگ نے اب 20 تک رہنا ہی ہے اس میں. اچھا آپ روز کل آپ نے پوچھا تھا جب جی آپ 2-3 گھنٹے کیا اگلے 2-3 دن کیا دیکھ, میں نے کہا یار فلک 20 تک اچھے خاصے بڑے حملے ہیں, چھوڑ دو اب وہ. لیکن اب آپ لوگ روز سنیں گے اب یہ کویت پہ ہو گیا قطر, کل یو اے نے جی وہ سارا مل کے اس پہ مار دیا, ایران نے اب یو اے کو دورا کر دیا. اب یہی چلنا ہے 20 تک, اس میں کوئی نئی بات نہیں. اور ٹرمپ کو چھوڑنے کے جی معاہدے ہو رہے ہیں, وہ فضول لوگوں کو الجھانے کے لیے رکھا ہوا ہے بس اس کو انہوں نے. اور ہمارے بھی جب وہ فون آ جاتا ہے وہ یس باس جی حضوری کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں, جی ہم آپ کا پیغام دے آئے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا بس ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, اور ڈپلومیسی بھی چل رہی. اس طرح سر کی کہانی. بیروت کے حوالے سے بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں, بیروت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی معاملہ کو ٹریگر کبھی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے ماحول کافی ٹائٹ کر دیا گیا ہے, اور نہیں یہ جنگ بھی ٹریگر کبھی کیا وہ بھائی حزب اللہ نے اندر جانا ہی جانا ہے, یاد ہے میں نے کہا تھا وہ قبضے کرتی ہوئی آگے بڑھے گی, یہ پیچھے وہ تو ان کے کر رہی ہے. گھروں سے ہاں ماریں گے بس, سمپل. اور خامنائی صاحب کا جو جنازہ روکا گیا وہ بھی اسی مشن کے لیے, ہو سکتا ہے یاہو کے سار کے بعد دفنانا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص ٹارگٹ پورا کرے حزب اللہ, پھر ان کا جنازہ ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذرا ان کے فالوور کا خون گرم رہے کہ ابھی تو تدفین نہیں کرنی, اب پہلے ہم بدلہ لیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یاہو کا ساتھ جانے کی بھی پتہ چل جائے, ایسا کچھ ہو جائے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اس 20 تک بڑا کچھ اس میں چھپا ہوا ہے. جہاں تک کشمیر کا معاملے کی بات آئی, کشمیر جو ہے وہ خطرے میں ہے, کشمیر یہ دن کریٹیکل ہے. کشمیر کی بنیادیں بنتے بنتے 20 کے بعد کشمیر والی سائڈ زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی, 20 جون کے بعد. ابھی یہ جو انریسٹ ہے یہ پورے پاکستان کے ہی نصیب ہے, جو آپ جی بی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے, کے پی کے, بلوچستان, کشمیر میں بھی احتجاج اور اس طرح کی چیزیں وہ ہو رہی ہیں. تو یہ کافی زیادہ ٹربلس ہے, اور انڈیا اس دفعہ اس وقت پراپرلی کوشش کرے گا حملے کی جب ہمیں بالکل اچھے خاصا کمزور کر لے. یہ جو کٹ لگا رہا ہے, بلیڈنگ کروا رہا ہے ہماری, وہ جب پوری طرح سے کمزور کروا لے تب وہ کرے گا. اس کے بعد آپ نے جو قدرتی آفات کا کہا, قدرتی آفات جو ہے وہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہیں, پانی کے مسئلے رہیں گے, یہ پانی کے ہی ٹائم ہے. آگے جو معاملات آیا کریں گے جون 2027 کے بعد, وہ پھر پانی کے نہیں, وہ ڈیفرنٹ اس میں ہوں گے, پرابلمز اور ہو جائیں گی, موسم اور طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوں گے جون 2027 تک. ابھی پانی ہی کے مسئلے اور پانی ہی کے پرابلم رہنے ہیں, اور خصوصاً ابھی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو یوکرائن پہ جتنا بڑا بڑھ رہا ہے رشیا, وہ بھی نظر رکھیں, کیونکہ وہ آپ دیکھیں آج نیٹو نے اجلاس بلا لی ہے, اور کیونکہ بہت بڑے حملے یوکرائن نے بھی بہت بڑے حملے کیے ہیں, جس میں ان کے آئل ریفائنریز کو بھی اڑایا. بلکہ کل ایران پہ بھی جو ان کی بھی ویڈیوز آ رہی تھی, جو ٹرمپ نے ایران کی بھی آئل ریفائنریز پہ اٹیک کر دی ہے. اب ایران نے کیا کرنا ہے, اب آئل ریفائنری والا نقطہ بڑا امپورٹنٹ. ایران نے کہا تھا پہلے تو ہم پورا کرتے تھے, اب ڈبل کریں گے. جواب, اب ایران آئل ریفائنری پہ تو کرے گا, کس کی, عرب. جہاں سے جہاں سے
زیادہ سپلائیز جو ہیں وہ اس ملک کی جا رہی ہیں اور وہ جا رہی ہیں امریکہ کو یا یہ یورپینس کو. اب مان لو کہ ایران نے یہ آئل ریفائنریز جو کویت کی، قطر کی، یو اے ای کی، ان پہ مار دی ہے، تیل کی سپلائیاں بند، مارکیٹ میں تیل کی پرائس اوپر، یورپ کی چیخیں، یورپ کی چیخیں، آپ کی بھی چیخیں. اور ابھی آپ کا جو جیسی پتہ چلے گا کہ بھئی آگے تو مہینوں تک ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے، تو بس آپ لوگوں کی تو ایک دن کی خبر ہی ہے، دورے تیرے ہوئے ہوں گے. اور وہ جو پوچھتے تھے وہ لاک ڈاؤن تو ابھی تک، یہ کوئی لاک ڈاؤن ہے؟ تو بے فکر ہے، تسلی والا بھی ہو جائے گا لاک ڈاؤن جیسا آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کو بھی پتہ چلے. کیونکہ ہمارا دیکھنے والا جو ہے نا، یا جو ہمارا پاکستانی ایٹیٹیوڈ، وہ کہتا ہے جب تک میرے سر پہ وہ پتھر نہیں پڑتا نا میں نہیں مانوں، تب تو میں کیوں مانوں. ہاں بس وہ ہم ایک نہیں رہے نا. اب بلوچستان میں خون بہتا ہے، وہ اٹیک پاکستان پہ آپ نہیں سمجھتے دیکھنے والے، اور یہ پریڈکشن ہو مجھے گولی لگے میں ہی پاکستان ہوں، حالانکہ بلوچستان پہ ہوتا ہے، کے پی کے پہ ہوتا ہے، یا کشمیر میں، یا کہیں بھی کسی بھی حصے میں. بنو میں ہوا ہے، بنو بھی ہاں اپنا ہے پاکستان میں. ہاں جی، کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی بھی وہ ہوتا ہے تو پاکستان پہ ہی اٹیک ہے نا بھائی. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھنے والا اپنے آپ کو کہیں اور سے ایکسکلوڈ کر کے سوچنے لگتا ہے. تو اینی ہو بہرحال یہی جو اب آئل ریفائنریز پہ نظر رکھیں بس، کیونکہ آئل ریفائنری پہ لگتے ہی اکنامک سسٹم دوبارہ وہ ہوگا. اور یہ جو گولڈ والے رو رہے ہیں نا یار، معافی دے دیں، ذرا صبر کر لیں. مطلب وہ جی گولڈ تو گیا، ابھی دیکھنا یہ جو آئل ریفائنریز پہ 4-5 پہ اور میزائل چل گئے، راستے پھر دوبارہ وہ ہوئے تو گولڈ کہاں جاتا ہے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے سر، آپ یہ بتا دیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہار گیا، کہ ٹرمپ مڈ ٹرم کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے ٹرمپ کے پاس، ہارے گا یا جیتے گا یا جتوائے گا دھاندلی ہوگی. نہیں، یہ مجھے نہیں لگتا. ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کو کسی بہت بڑے نئے بحران میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ امریکہ بھی شاید مڈ ٹرم ہو نہ ہو اس طرح کی کیفیت میں چلا جائے. اوکے. اچھا سر، ایران اور یہ جو دبئی ہے ڈائریکٹ اٹیک دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. یہ تو ٹھیک ہو آپ گیا، یہ تو ہو سکتا ہے ویڈیو لگنے سے پہلے ہی آپ کو اطلاع آ جائے. مطلب اچھا اتنا یہ بھی ایکسپیکٹ. معاملہ. ہاں جی. ٹھیک ہوگا سر، آپ کا بہت شکریہ. باقی ناظرین ہم ملتے ہیں آپ سے کل، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.